अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुश आमदीद कहते हैं। आज कलीसिया कैलेंडर के एतबार से 7वां आम इतवार है और ये साल तीसरा है। तीसरे साल में 7वां आम इतवार। और आज की तिलावतें ले लीजिए, अपनी बाइबल्स ले आएं ताकि मैं आपको आज की तिलावतें बता सकूं। आज की पहली तिलावत है पहला सैमुएल, उसका 26वां बाब, दूसरी आयत, 7वीं से 9वीं आयत, 12 से 13वीं आयत, 22वीं से 23वीं आयत तक। जरा फिर सुन लें। 26वां बाब, दूसरी आयत, और फिर 7वीं से 9वीं आयत, 12वीं से 13वीं और 22वीं से 23वीं आयत तक। उसके बाद ज़बूर 103 है और ये इसकी आयतें भी हैं, लेकिन आप इसको पूरा ही पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और दूसरी तिलावत है पहला करंथियों, उसका 15वां बाब, 45वीं आयत से लेके 49वीं आयत तक। और इंजील जलील है मुकद्दस लूका के मुताबिक, उसका 6ठा बाब, 27वीं आयत से लेके 38वीं आयत तक। वैसे तो यहाँ मेरे पास 36वीं आयत है, पर आप 36वीं रखें, 38वीं आप, बाज ने 38 दिया है लेकिन हम 36 तक पढ़ेंगे। तो आज की तिलावत सुनिए इंजील जलील, उसमें क्या लिखा है। मगर मैं तुम सामीन से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो, अपने ताउनों के लिए बरकत चाहो, अपने मुफत्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और जो कोई तेरा चोगा छीन ले, उसे कुर्ता लेने से भी मना न कर। और जो कोई तुझसे कुछ मांगे, उसे दे। और उससे जो तेरा माल ले, फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उन्हें कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद न रखकर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम हो, जैसे तुम्हारा बाप रहीम है। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। लीजिए, आज की तिलावत तो बहुत बड़ा चैलेंज है, जबरदस्त चैलेंज है। अगर ये करना है तो क्या ये अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर सकते हैं? अब ये तो यीशु ने हमें कहा है, उसने हुक्म दिया है। उसने ये नहीं कहा कि बस ऐसे सरसरी सा, उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और कीनावरों का भला करो, ताउइनों को उनकी बरकत चाहो, अपने मुफत्तरियों के लिए दुआ करो।
ایک عرصہ ہوا کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، جو ہمارے بڑے، آپ یوں سمجھیں کہ جن کو مختلف ڈائسز نے اپنا نمائندہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا تھا، ہم ان کے ساتھ کچھ دن رات اکٹھے رہ کے، تو ایک چیز پہ ہم نے بہت سی چیزیں ہم کرتے تھے شعور کی بیداری کے لیے، اور رہنمائی کے لیے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں، لیکن اس میں جو مرکز ہوتا تھا ہماری ساری تعلیم کا، وہ خدا کی بادشاہت، اس کو ہم درمیان میں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تمام زندگی جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے، اس کے قیام کے لیے گھومتی ہے۔ لیکن جو دوسری بڑی چیز جس پہ ہم بات کرتے تھے، اس کو ہم کہتے تھے کہ ہیومن یرننگز، انسانی جو تڑپ یا انسانی جو چاہت ہے، ان کی وضاحت ہم کرتے تھے۔ اب یہ جو ہیومن یرننگز، جو انسانی چاہتیں جو ہیں، یا انسانی جنہیں ہم کہتے ہیں چاہت کے علاوہ یہ جو تڑپ ہے، کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور خدا کی بادشاہی اور اس تڑپ سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ میرے وہ ساتھی تو مجھے سکھا کے چلے گئے، لیکن میں ابھی تک اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی سیکھا نہیں۔ میں سیکھ رہا ہوں، میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یسوع چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، جو اس نے یہ باتیں کی ہیں نا، ان کا لب لباب یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم معاف کرو اور بھول جاؤ، اور بس نان وائلنٹ، عدم تشدد، کسی برائی کا جواب برائی سے مت دو، کسی تشدد کا جواب تشدد سے مت دو۔ لیکن یہ انسانی فطرت تو اپنی جگہ، پورا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، موت کے بدلے موت، اور سو آن۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی، اور آج بھی یہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کہاں معاف کرتی ہیں، وہ آپ یوں کہیں کہ انصاف کرتی ہیں، اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیاں ہوتی ہیں، جس نے مقدمہ کیا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اگر اس کی طرف کا ہو جائے فیصلہ، اور جس پہ مقدمہ ہوتا ہے اگر اس کی طرف کا ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ انصاف کیا جاتا ہے، ایک خوش ہوتا ہے اور ایک ناخوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی اور ناخوشی کے درمیان جو یہ تو تناؤ ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ آج بھی ہے، لیکن یسوع اس تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ، اور یہ آپ کی زندگی کا تجربہ بھی ہوگا، جب آپ کسی سے آپ یوں کہیں کہ اس کے بارے میں آپ برا خیال رکھتے ہیں، اور آپ اسے پسند نہیں کرتے، اور جب اسے دیکھتے ہیں اور آپ کھولنے لگ جاتے ہیں، تو آپ وہ جو غصہ ہے جو آپ کے اندر ہے، اس شخص کو دیکھ کے ہمیشہ وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس غصے کو لیے پھرتے ہیں، آپ اس نفرت کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ اس غصے کو دیکھیں، آپ غصے کو غصہ نکال کے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس شخص کو سزا دے کے بھی آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یسوع نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے نا، یہ وبا، یہ بیماری آپ کی جان لے لے گی۔ اور ہم پڑھتے تھے، جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم بحث کرتے تھے، تو اس میں جو ہیومن یرننگ کی جب ہم بات کرتے تھے، یہ جو انسانی چاہتوں کی، انسانی تڑپ کی بات کرتے تھے، تو اس میں سب سے بڑی تڑپ جو ہے انسان کی، وہ زندگی ہے۔ زندگی کے لیے انسان جو کچھ بھی، یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ بھی زندگی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ دراصل آپ اپنی زندگی کو سہل بنانے کے لیے، آپ جو کئی دفعہ کچھ کرتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں آتا ہے، یا دوسرے کی زندگی کے خلاف ہوتا ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے تو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور یوں
ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا نہ کرنے والا ایک سلسلہ جو ہے وہ، ایک ایسا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کرتے تھے کہ زندگی کو ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور ہم اس کے تحفے کو دینے والے کی وجہ سے، اور اس تحفے کی وجہ سے ہم اس کے دینے والے کا شکر ادا کریں، اور یہ سمجھیں کہ سب کو اسی نے یہ تحفہ دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے زندگی کے لیے نفرت کرنا یا جھگڑا کرنا یہ کوئی صحیح یا عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن خود غرضی ایک ایسی فطرت ہے انسان کے اندر، خدا نے رکھی یا شیطان نے رکھی، یا ہم نے خود اس کو اپنے اندر، ہمارے اندر یہ پنپی ہے کہ وہ خود غرضی جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں ضرور رکھ دیتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہم اپنی جان بچاتے ہیں اور وجہ کیوں ہے خود غرضی کہ ہم اپنی زندگی کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں ڈر ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ اور نقصان کیا ہوگا زندگی کا؟ یہ دیکھ، روٹی کپڑا مکان اور یہ جو کرپشن وغیرہ کی جو ہم باتیں کرتے ہیں، یہ اسی لیے اس خوف کی وجہ سے کہ میرے پاس ہوگا تو میں آسودہ اور تکلیفوں سے بچا رہوں گا، اگر نہیں ہوگا تو مجھے ہمیشہ تکلیف رہے گی۔ اور اس خوف سے، نہ ہونے کے خوف سے، میں زیادتی کرتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہوں، یہ وہ۔ اور جو لوگ کمزور ہیں وہ نہیں کر سکتے، جو طاقتور ہیں جن کے بس میں ہے وہ کر لیتے ہیں، اور ہوتا یوں ہے کہ پھر خام خواہ کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر ان میں ایک آ جاتے ہیں جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک مالدار ہے جن کے پاس سب کچھ ہے، اور سب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے حاصل کیا، اور سب دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے لے لیا جائے جس طریقے کو، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں ایک بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدا کی بادشاہت، اس امن کو قائم کرنے کے لیے یسوع نے یہ باتیں جو، لیکن ساری یہ جو باتیں یسوع نے کہی ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے: محبت۔ لیکن محبت جو ہے وہ بڑا آ، کہہ دینا تو بہت آسان ہے، اور اس کے بارے میں باتیں کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن محبت چونکہ وہ ایک عمل ہے، اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا کچھ، اور اس عمل کو ہم قربانی بھی کہتے ہیں کہ محبت کرنا ہے، قربانی دینا ہے۔ اب جب تک ہم محبت نہیں کرتے، جب تک ہم قربانی نہیں دیتے، معاشرے میں اس طرح کا ہی یہی بدامنی رہے گی۔ اب اس بدامنی کو دور کرنے کے لیے یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں، وہ ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے، وہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کو ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو محبت سمجھ کے ہم نہیں کرتے۔ جیسے یسوع کہتا ہے کہ ایک دوسرے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، لو، دشمنوں سے محبت رکھو، وہ تو نہیں رکھیں گے۔ یہی تو بات ہے کہ وہ نہیں رکھتے، آپ رکھیں۔ تو وہ جب مارنے آئے تو ان کو کہ بھائی ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ نے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ محبت رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہمیں ماریں، ہمیں نقصان پہنچائیں، کچھ کریں، یہی مسیحت ہے۔ اور اگر آپ اس پہ چل سکتے ہو، اگر یہ کر سکتے ہو، تو پھر تو ہم مسیحی ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں، خدا کی بادشاہت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو ہم لوگ اس پہ بڑا چرچا کیا کرتے تھے، سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، کہ ان کے لیے، اب یہ جو پانچوں چیزیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ انصاف کرنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور وغیرہ وغیرہ، بڑا آسان ہے، لیکن یسوع کہتا ہے یہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو معاف کرنا ہے۔ اور یہ معاف کرنا جو ہے، اب ظاہر ہے کہ میں اپنے دشمن سے، دیکھیں، محبت اپنے دوستوں سے کی جاتی ہے، اپنے عزیزوں سے جن کو آپ جانتے ہیں۔ دشمن جو آپ کو مارنے آ رہے ہیں یا آپ کی جان کے دشمن ہے وہ، تو آپ ان سے محبت کیسے کریں گے؟ کیسے ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہمیں واپس جانا پڑے گا کہ جو
زندگی ان کی ہے جو زندگی میری ہے یا ہماری ہے، وہ ایک ہی خدا نے ہمیں دی. ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو قیمتی تحفہ جو زندگی کا ہے، جس پہ ہم ایک دوسرے سے دشمنی رکھ رہے ہیں، یہ خدا نے دی ہے. ہم اس کے احترام کے لیے، اس زندگی کے احترام کے لیے ایسا نہ کریں. آج کل آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ایک ایسا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہے یوکرین میں رشین فوجیں جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار کھڑی ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تیار ہے. کہاں سے یہ بات شروع ہوئی؟ کس نے یہ بات شروع کی؟ اور یہ جو دشمنیاں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بادشاہ سلیمان، اس نے ایک اتنی خوبصورت بات امثال کی کتاب میں کہی ہے، اور وہ اتنی بڑی دانائی ہے. امثال کی کتاب میں اس کا 4 باب اور غالباً 23ویں یا بالکل 23ویں آیت ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ تو اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ زندگی کے جو منبع ہیں وہ دل سے ہی پھوٹتے ہیں. منبع دل سے ہی پھوٹتے ہیں، اور زندگی کے منبع جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، زندگی بخش ہوتے ہیں، زندگی دینے والے ہوتے ہیں، زندگی لینے والے نہیں ہوتے. اور یہی خدا کی بادشاہت کی جب ہم بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دل میں ہی پھوٹتی ہے پہلے. اور اگر دل میں ہوگی تو باہر آئے گی اور ہم عمل کریں گے اس پہ. اگر دل میں نہیں ہوگی تو پھر تو وہ باہر بھی نہیں آئے گی. پھر جو اس کے الٹ ہوگا، یعنی جو غصہ یا غم یا جو بھی ہوگا، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. تو یہ ہم پڑھتے تھے، ہم اس پہ بات کرتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ معاشرے میں امن کے لیے اور محبت کے لیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یسوع نے تو ہمیں بتایا کہ ایسے کرنا ہے. وہ تو بہت آگے چلا گیا، کرتا بھی دے دو، اور کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال اس کی طرف گھما دو، اور کوئی قرض اس کو دو کہ جو تمہیں واپس کر سکتا ہے. یہ جائز نہیں. قرض اس کو دو جو نہیں دے سکتا، جو کمزور ہے اس کو دو تاکہ اس کا بھلا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری مسیحت میں ان کی بنیادی حیثیت ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں. لیکن میں کیا بتاؤں کہ ہماری اپنی برادریوں میں یہ ساری چیزیں اتنی شدت سے ہیں. اور ایک محلے میں جیسے ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، ہم گرجے بناتے ہیں، ایک گلی میں بے شمار گرجے، اور یہ ہو کہ سب خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ مقابلہ بازی اور ایک دوسرے کی برائی اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ، اس سے کیا ہمیں حاصل وصول ہوگا سوائے اس کے کہ نفرت ہو. آج کی جو انجیل ہے وہ بڑی سختی سے اس بات پہ، محبت پہ زور دیتی ہے، معافی پہ زور دیتی ہے، رحم دلی پہ زور دیتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں تو مسیحی، اور یسوع نے ان کو کر کے دکھایا اور صلیب پہ مر کے دکھایا. وہ جی اٹھا، وہ خدا ہے، وہ جی اٹھا، لیکن اس نے کہا کہ یہی رستہ ہے، اس سے گزرنا ہے. اور اب جیسے حالات ہیں ہمارے، آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں مسیحوں کے جو بہت بیچارے پسے ہوئے نیچے کے طبقے کے ہیں، ہندو ہیں وہاں پہ، وہ بھی بیچارے بہت نیچے طبقے کے ہیں، وہ پسے ہوئے ہیں. اور مسلمان بھی ہیں جو غریب ہیں بیچارے، وہ بھی بڑی ناانصافی کا شکار ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ چونکہ مسلمان ہیں تو وہ بھی اتنے ہی بیچارے غربت اور پسماندگی کا شکار ہیں جتنے ہم ہیں. ہم تھوڑے اس لیے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک مذہبی تعصب کا خوف بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں ہم کس طریقے سے خدا کی بادشاہت کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ چیلنج، اصلی چیلنج، کہ ہم زندگی کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس ذمہ داری میں جو محبت ہے
محبت کے بغیر ذمہ داری جو ہے بوجھ ہوگی، جب تک ہم محبت سے اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے۔ اور اگر ہم اس محبت سے ذمہ داری کو نبھائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ مثبت ہوگا۔ لیکن اب محبت یعنی ایسا کام، یہ جیسے یہاں لکھا ہے کہ جی دشمنوں سے محبت کرنا، کیناوروں کا بھلا کرنا، جو آپ کو لعنتیں کرتے ہیں ان پہ برکت چاہنا، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جی یہ دشمن ہے تو آپ نے ان کے ساتھ پیار کرنا۔ یہی ہماری مسیحت یہی ہے کہ ہم بالکل اس معاملے میں کئی دفعہ یہاں کہتا ہوں ہمیں بیوقوف بننا چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ دیکھو جی یہ کمزور ہے، یہ کیا ہے، جو مرضی کہیں لوگ، لیکن ہمیں جس حد تک بھی ہو سکے، ہم جہاں تک جا سکیں، ہمیں یہ تو اس پہ عمل تو کرنا ہی ہوگا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اور دوسرے آپ کو آ، کیا ہے، گری ہوئی دیوار کی تو لوگ اینٹیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہم نے ہونا۔ لیکن اس کے باوجود جہاں بھی ہو سکے معاف کرنا، رحم دل ہونا، چھوڑ دینا، بھول جانا، یہ مسیحت کی بڑی خوبیاں ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنانا ہے ان کو۔ آج میں اصل میں جب یہ باتیں پڑھ رہا تھا اور مجھے کوئی خاص بات ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں جس سے کہ ہم اس زندگی میں جو ہمارے روز مرہ کے جو ہمارے حالات ہیں کہ ان کے مطابق ہم ان کو کیسے عمل میں لا سکتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ عمل میں تو لانا ہی لانا ہے، جس طریقے سے بھی ہم لا سکتے ہیں، چاہے ہم غریب ہوں، چاہے ہم غریبوں سے بڑھ کے ہوں، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود بعض جگہ پہ ہمیں دیکھیں حقوق بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے، اپنے آپ اپنے حق کے لیے ہمیں کھڑا ہونا، یہ بھی، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑا نہ ہونا بھی یہ گناہ ہے، ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ظلم کرنے والا تو ظالم گناہگار ہوتا ہی ہے، لیکن ظلم سہنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ ہمیں ظلم کے لیے یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں خدا نے یہ حق دیا ہے، جو زندگی آپ کی ہے وہی زندگی ہے میری ہے، ہماری ہے، اور دونوں زندگیاں ایک ہی خدا نے دی ہیں۔ زندگی کا تو احساس کریں، آپ زندگی کا تو احترام کریں، تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، اس کے لیے میں کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ ہاں، یسوع سے ہم یہ دعا ہمیشہ کریں کہ اے خدا تو ہمیں وہ طاقت، صبر کی وہ طاقت دے، برداشت کی وہ طاقت دے، اور ہمیں وہ دانائی دے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ جو خدا نے دی ہوئی جو ہماری زندگی ہے، کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ خدا کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کا احترام کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کرنا ہے۔ کون سنتا ہے ہماری اس سے قطع نظر؟ ہمیں اپنا یہ جو عمل ہے مسیحت کا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور خدا سے یہ دعا مانگتے ہی رہنا ہے کہ ہمیں وہ یہ دانائی اور یہ طاقت بخشے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو سکیں، اور جہاں تک ہو سکے کہ ہم یہ کر سکیں۔ میں خود ذاتی طور پہ آج کی ساری انجیل سے میں اتنا، مجھے تسلی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ جو باتیں کی ہیں میں نے، کہ ان کا کوئی اتنا وزن ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع نے جو کچھ کہا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ ہمیں اس پہ چلنا ہی ہماری نجات، امن جو ہے وہ اسی میں ہے۔ اگر ہم مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امن نہیں رہے گا، تو خدا کی بادشاہت نہیں بن سکے گی۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔